बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। आंद्रे ने फार्मूला बताते हुए पूछा, आंद्रे, हम सवालों के जवाब देते नहीं बल्कि सिर्फ पूछते हैं। अब अच्छे बच्चों की तरह भारत के सफारती कोड और डी कोड का फार्मूला भी बताओ। मेरे इस सवाल पर आंद्रे ने हैरान होते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं? फिर सवाल किया। मैंने आंद्रे को एक ज़ोरदार दप्पड़ मारते हुए कहा। मेरी पैरवी करते हुए मुजम्मल ने अपना रिवाल्वर और कैसर ने अपना रामपुरी चाकू निकाल लिया। आंद्रे के होश उड़ गए, लेकिन मैं सफारती कोड और डी कोड ज़बानी याद नहीं। आंद्रे ने अकलाते हुए कहा, इतने अरसे से दिन रात यही काम कर रहे हो। इतने वक्त में तो गधों को भी अपने घर का रास्ता याद हो जाता है और तुम्हें फार्मूला याद नहीं। मैंने ये कहा तो कैसर ने अपना चाकू इसकी गर्दन के करीब लाते हुए कहा, इसे वाकई फार्मूला याद नहीं, इसलिए ये हमारे लिए बेकार है। मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। ये कहते हुए कैसर ने चाकू इसकी गर्दन पर रख दिया। मैं बताता हूँ, मुझे फार्मूला याद है। भगवान के लिए मुझे एक मौका दें और मुझे मत मारें। आंद्रे ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन याद रखना कि अगर गलत और झूठ लिखा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ये कहते हुए मैंने कैसर को इशारा किया और इसने चाकू इसकी गर्दन से हटा दिया। आंद्रे ने सफारती फार्मूला जो दुनिया भर के भारतीय सफारतखानों और भारतीय वजारत ख़ारजा में खुफिया राब्ते के लिए राज था, कागज़ पर लिखना शुरू किया और बोला, आज ही दिल्ली से मिला हुआ एक कोड पैगाम और इसे डी कोड की हुई तहरीर मेरी जेब में है, जिसे मैंने सुबह टाइप करके फर्स्ट सेक्रेटरी को देना है। आप इससे मिलाकर देख लीजिए कि मैंने गलत फार्मूला नहीं लिखा। 1.5 घंटे में आंद्रे ने यह पेचीदा फार्मूला लिखकर अपनी जेब से डी कोड पैगाम और इसकी डी कोड की हुई इबारत निकाली। मुजम्मल और मैं इसकी दोनों जानब बैठ गए और फार्मूला समझने और इसका डी कोड तहरीर से मुआवजना करने लगे। दिल्ली से आने वाले डी कोड पैगाम के मुताबिक आंद्रे ने फार्मूला बिल्कुल सही लिखा था। अगर आपकी तसल्ली हो गई हो तो मुझे जाने की इजाज़त दें। आंद्रे ने इल्तिजाई लहजे में कहा, देखो आंद्रे, हमारे साथ तावन का हम तुम्हें मुआवजा देंगे। तुम्हें सऊदी अरब में भेजकर तुम्हारी वजारत ख़ारजा ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है। यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही तुम्हें खुले बंदों पूजा करने की इजाज़त है। तुमने भी यहाँ आना इसलिए कबूल किया होगा कि तुम्हें ओवरसीज़ अलाउंस मिलें। अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो तुम्हें माली तशनगी नहीं रहेगी। आज के काम का मुआवजा 1000 रियाल तुम्हें दिया जाएगा। आज की सारी बातों को राज रखना तुम्हारे ही मुफाद में है। तुम्हारी रिहाइशगाह का हमें इल्म है और जल्द ही हम तुमसे रब्ता करेंगे। तुम समझ ही गए होगे कि हमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैंने आंद्रे को लाइन पर लाने की कोशिश करते हुए कहा, और ये भी याद रखना कि अगर ये राज फाश हो गया तो तुम्हारे सफारतखाना तुम्हें इसीलिए कोई सज़ा नहीं देगा, क्योंकि इससे पहले ही हम तुम्हें हलाक कर देंगे। मुजम्मल ने अपने अंदाज में इसे तनबीह करते हुए कहा। मैंने आंद्रे को 1000 रियाल दिए और कैसर, रज़ी और इमरान और थाई नंबर 2 इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसे शाहरा मकरूना के करीब छोड़ आए। इधर मैं और मुजम्मल तरपाटी की डायरी को डी कोड करने में लग गए थे। हम जैसे जैसे तरपाटी की डायरी के सफ़ात को डी कोड करते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी हैरानगी में इजाफा और तरपाटी के अब तक के किए हुए काम और भारतीय और इसराइली जासूसों के जो अमेरिकन पासपोर्टों पर सऊदी अरब में काम कर रहे थे, नेटवर्क में एक दूसरे से रब्ते के नए नए तरीके मरवजा तरीक़ाकार जानकर तरपाटी के तजर्बे और अपने काम से इसकी लगन की अज़मत को देखकर इसे सलूट करने को जी चाहता था। वो वाकई जासूसी के कामों का माहिर था
عمدہ کارکردگی دکھانے والا چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ترپاٹی کا جسم تو بائلر کی آگ میں راکھ بن چکا تھا، لیکن اس کی چالوں اور نیٹ ورک سے کام کرنے کا طریقے کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ آندرے کو واپس چھوڑ کر ساتھی واپس آئے تو عمران اور قیصر بھی ہمارے ساتھ ڈائری کو ڈی کوڈ کرنے میں شامل ہو گئے۔ ہمارا دوسرا سارا دن بھی اسی میں مصروف رہا اور شام گئے ہم اس کام سے فارغ ہوئے۔ اب ہمارے پاس نہ صرف بھارتی سی بی آئی کے سعودی عرب، ایران اور ابوظہبی میں تعینات سی بی آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے سبھی کارندوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر تھے، بلکہ ان پاکستانیوں کے متعلق بھی مفصل معلومات تھی جو ان ممالک میں بھارتی مفاد کے لیے کام کرتے اور ان کے پے رول پر تھے۔ یہ سارے بھارتی اور پاکستانی سانپ تھے جن کے بلوں اور کمین گاہوں کا ہمیں علم ہو چکا تھا۔ عمران اور قیصر کہنے لگے کہ زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں، نام اور ایڈریس ہمارے پاس ہیں اور ہمیں ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے ان میں سے ہر ایک کو کریدنا شروع کر دیا تو عین ممکن ہے کہ کام کے آغاز میں ہی ہم گرفت میں آ جائیں اور ہمیں جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کی تو پرواہ نہیں، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بے شک ہم کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے، لیکن ہم جس مشن پر نکلے ہوئے ہیں اسے ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ قیصر نے یہ کہا تو عمران اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہماری نفری بہت تھوڑی اور دشمن تعداد میں ہم سے کئی زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھی بھی سپاہی دین محمد، سپاہی اکرم، جیسیو، منصف اور تھائی ساتھی عبداللہ صرف ہمارے حکم کی پابندی کرنے تک ہی اہل ہیں۔ راضی اور سپنا بھی بس خانہ پوری کے لیے ہیں۔ ماہا کو اس مشن پر اکیلا بھیجنے کا ہم رسک اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ اس نے اسلام قبول کرنے سے قبل منشیات کے استعمال سے توبہ کر لی تھی۔ قوت ارادی سے وہ اب تک اپنے عہد کو نبھا رہی ہے، لیکن ان منشیات کو یک لخت چھوڑنے سے ان کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا ہے اور ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، اور جب بھی وہ کوئی بات کرتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں قوت فیصلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے کئی بار نوٹ کیا ہے کہ مختلف کھانوں کے مینیو کارڈ میں سے اپنی پسند کا کھانا چننے میں اسے کافی وقت لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ ہر ویٹر کو ہی کہہ دیتی ہے کہ اپنی پسند کا کھانا لے آئے۔ باقی ہم چاروں یعنی آپ، کرنل مزمل، قیصر اور مجھ سے صرف آپ ہی نے اب تک اپنی پلاننگ سے ان پاکستانی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ہم نے تو اب تک صرف آپ کے ہاتھوں اور بازوؤں کا کام کیا ہے۔ میں نے آپ کے کئی مشن کے طریقہ کار سے اگر دل میں اختلاف کیا تو مشن کی تکمیل کے بعد یہ احساس بھی ہوا کہ آپ کی پلاننگ میری سوچ سے بد درجہ بہتر تھی۔ میرے خیال میں یہی حال کرنل مزمل اور قیصر کا ہوگا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں یا جھجک نہیں کہ جس عمدہ پلاننگ کے بعد آپ خود سب سے پہلے دشمنوں میں کود پڑتے ہیں، اس سے آپ کے شہید ہو جانے کا بہت احتمال ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ تو یہ عظیم درجہ حاصل کر لیں گے اور ہم یوں ہی بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ایک تو آپ ہمیشہ سامنے مت آئیں اور یہ کام ہمیں کرنے دیں، اور دوسری بات یہ کہ جن دشمنوں کی ڈائریوں اور دیگر کاغذات کا ہمیں علم ہو چکا ہے تو پھر چھان بین اور ان سے معلومات اکٹھی کرنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے، بلکہ ہمیں ان دشمنان پاکستان کو ایک کے بعد ایک کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ عمران نے جو کچھ کہا تھا کافی حد تک صحیح تھا۔ میں نے اس جذبے کی تعریف کرتے ہوئے جواب دیا کہ آئندہ ہم صرف ہر نیٹ ورک اور اس کے کام کرنے والوں کو ختم کرنے تک ہی اپنے مشن کو محدود رکھیں گے۔ جہاں تک میرے پیچھے رہنے اور ساتھیوں کو آگے بھیجنے کا سوال ہے تو میں اس سے قطعاً متفق نہیں ہوں۔
اور نہ ہی ایسا کروں گا۔ میں نے ہی آپ سب ساتھیوں کو اس مشن پر میرا ساتھ دینے کی پیشکش کی تھی، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو آگے کر دوں۔ جہاں تک شہادت کا سوال ہے، یہ سعادت خود حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ رب ذوالجلال والاکرام جس کو نوازنا چاہے اسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا، اس وقت فوری یہ مسئلہ ہے کہ آندرے سے ہمیں سفارتی کوڈ بھی ملا ہے۔ ہمارا یہاں کا سفارتخانہ اور دنیا بھر میں ہمارے سفارتخانوں کے علاوہ اسلام آباد میں وزارت خارجہ بھی بھارتی سفارتخانوں کے پیغام کیچ کرتے ہوں گے۔ بھارتی کوڈ اگر انہیں مل جائے تو وہ ساری دنیا میں بھارتی پیغامات کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے عمران اور مزمل کو یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہیں تو بنگلہ دیش کے سفارتخانے کو بھی یہ کوڈ دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم بنگلہ دیش کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر اس کے مفاد کے لیے کام کیوں کریں۔ بنگلہ دیشی حکومت سے تو یہ بھی دور نہیں کہ وہ بھارتی حکومت کو یہ بتا دیں کہ ان کا کوڈ اب راز نہیں رہا۔ پانی پھر جائے۔ مزمل نے یہ بات کہہ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مزمل، عمران اور میں نے کئی گھنٹوں کی سردردی کے بعد آندرے کے لکھے ہوئے سفارتی کوڈ کو صاف انگلش میں سہل طریقے سے لکھا اور اس کے 4 فوٹو کاپیاں بنوائیں۔ اگلے روز صبح 10 بجے میں پاکستانی سفارتخانے گیا۔ سفارتخانے کے باہر پاکستانیوں، سعودیوں اور غیر ملکیوں کا ہجوم کھڑا تھا جو اپنے پاسپورٹوں کی تجدید اور پاکستانی ویزے کے حصول کے لیے کھڑے تھے۔ سفارتخانے کا دروازہ بند تھا اور دروازے پر کھڑا پہرے دار بڑی منت سماجت کے بعد اور مٹھی گرم ہونے پر کسی کا پیغام اندر جانے والے سے چپڑاسیوں کو دیتا تھا۔ میں نے پہرے دار کو 20 ریال دیے تو اس نے مجھے پر مہربانی کرتے ہوئے مجھے گیٹ کے اندر کیا۔ وہاں چپڑاسیوں کی حکومت شروع ہو جاتی تھی۔ پہلے تو مجھے چپڑاسی کو اپنا بایو ڈیٹا بتانا پڑا۔ جب وہ اس سے مطمئن نہ ہوا تو 20 ریال اس کے نظر کیے اور اس نے اندر والے چپڑاسی کو بھی 20 ریال دینے کا کہہ کر دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکیل دیا۔ اس طرز سلوک سے میرا مارے غصے کے برا حال ہو رہا تھا۔ اندر والے چپڑاسی نے بھی میرا مکمل بایو ڈیٹا پوچھا اور جب میں نے اس سے کہا کہ میں فرسٹ ملٹری اتیچی سے ملنا چاہتا ہوں تو اس نے جواب دیا کہ وہ اوپری منزل پر بیٹھتا ہے۔ بڑی ڈٹائی سے اس نے کہا کہ مجھے 20 ریال دو تو میں تمہیں اوپر پہنچا دیتا ہوں، پھر اوپر والا چپڑاسی جانے اور تم جانو۔ یہ ساری گفتگو ایک تنگ سے کوریڈور میں ہو رہی تھی۔ یہیں پر ایک دروازہ تھا۔ میرے پوچھنے پر چپڑاسی نے کہا کہ اس میں فرسٹ سیکرٹری نذیر صاحب کا کمرہ ہے اور اگر ان کا چپڑاسی اجازت دے تو پہلے اس کمرے میں جا کر چپڑاسی کو راضی کیا جاتا ہے اور پھر وہ چٹ لے کر فرسٹ سیکرٹری کے کمرے میں جاتا ہے۔ اسی صنع میں فرسٹ سیکرٹری کے دفتر کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ اندر والا چپڑاسی دروازہ بند کرتا، میں نے دروازے میں پاؤں پھنسا کر اسے دھکا دیا۔ چپڑاسی کو مجھ سے اس گستاخی کی توقع نہیں تھی۔ وہ پیچھے جا پڑا اور میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ چپڑاسی غصے سے لال پیلا ہو کر کچھ بکنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے گونسوں اور ٹھڈوں پر رکھ لیا۔ اس کے لیے یہ بالکل انہونی بات تھی۔ کہنے لگا، سیکرٹری صاحب کے کمرے کا دروازہ سامنے ہے اور وہ میٹنگ میں مصروف ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ٹیبل کی دوسری جانب سیکرٹری اور میری طرف پشت کیے 3 مرد اور 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور یہ سب چائے اور بسکٹوں سے شغل فرما رہے تھے۔ سیکرٹری نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس کا چپڑاسی جو میرے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا کہنے لگا، سر اس نے مجھے دفڑوں اور ٹھڈوں سے مارا ہے اور زبردستی اندر گھس آیا ہے۔ میں نے پلٹ کر چپڑاسی کو گریبان سے پکڑا اور دفڑوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے کہا، یہ دفڑ تجھے اس لیے مار رہا ہوں کہ تمہیں تمیز سے بولنا آ جائے۔ سیکرٹری نے بھانپ لیا کہ چپڑاسی کے بعد اس کی باری ہے، اس لیے بڑی ملائم آواز میں بولا، اس کم بخت کو ذرا بھی احساس نہیں کہ
شرفا اور افسروں سے کیوں کر بات کی جاتی ہے۔ اسے معاف کریں اور دراصل میٹنگ میں مصروف تھا، اس لیے میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مسٹر نذیر، چائے اور بسکٹوں کے ساتھ تم کن کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہو؟ مجھے ذرا ان کے نام اور عہدے بتاؤ۔ نذیر ایک دم گھبرا گیا، اور ان دنوں جنرل ضیاء الحق کا نیا مارشل لا لگا تھا، اور فوجی افسران اکثر نوکرشاہی کے ایسے افسروں پر چھاپا مارتے تھے جو دفتری اوقات میں بھی سارا وقت عیاشیوں میں گزارتے تھے۔ نذیر نے اشارے سے بیٹھے ہوئے افراد کو کچھ کہا، اور دونوں عورتیں اپنے لاؤڈ میک اپ زدہ چہرے اور انگ دکھاتے کپڑوں کو سائڈ ٹیبل پر پڑے برقعوں میں چھپاتی، اور تینوں مرد چمبے سے مجھے گورتے کمرے سے باہر چلے گئے۔ نذیر نے اپنی کرسی سے اٹھ کر مجھے سامنے کی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی، اور چپڑاسی کو بول کر پہلے ٹھنڈے اور پھر چائے لانے کا کہا، جسے میں نے فوراً منع کرتے ہوئے نذیر کو کہا، باعث سینکڑوں پاکستانی، سعودی اور غیر ملکی اپنے کاموں کی وجہ سے کھڑے ہیں، اور تم فاحشہ عورتوں اور ان کے دلالوں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہو۔ 2 چپڑاسیوں کو 40 ریال اور تمہارے چپڑاسی کو دفعوں کی رشوت دے کر میں تم تک پہنچا ہوں۔ پاکستان کا نام تم لوگ خوب روشن کر رہے ہو۔ میں ابھی ان چپڑاسیوں کے خلاف ایکشن لوں گا۔ وزارت خارجہ کے مروجہ سیاسی انداز میں نذیر نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گے؟ میں نے جب اپنا تعارف کروایا تو تم اس کرسی پر نہیں، سفارتخانے کے باہر ہو گئے۔ مجھے فرسٹ ملٹری سیکرٹری سے فوری ملنا ہے، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں نذیر کو کہا۔ میں ابھی اسے بلواتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نذیر نے انٹرکام پر فرسٹ ملٹری سیکرٹری کو اپنے دفتر میں بلوایا۔ 5-7 منٹ میں ہی فرسٹ ملٹری سیکرٹری میجر جنرل کی وردی پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میں کرسی سے اٹھا اور معانقہ کرنے کے بہانے اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں اسے کہا، بغیر سوال جواب کیے مجھے اپنے دفتر میں لے چلے۔ ملکی مفاد کی ایک بہت اہم بات کرنی ہے۔ جنرل کو ایسی سچویشن سے پہلے بھی رابطہ پڑ چکا ہوگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پہلی منزل پر اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے جنرل کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اپنے وسیع دفتر میں صوفے پر مجھے بیٹھاتے ہوئے میرا اصلی نام لیتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کہاں؟ میں نے جنرل کو پہچاننے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ میری پریشانی کو بامتے ہوئے جنرل ہنس پڑا اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، اپنے ذہن کو خواہ مخواہ مت الجھاؤ۔ تم نے مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں ایک بار تمہیں قریب سے بہت اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں۔ جنرل صاحب، ایک طرف تو آپ مجھ سے تلقین کر رہے ہیں کہ میں اپنے ذہن کو نہ الجھاؤں، اور دوسری طرف مجھے الجھنوں پر الجھن میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے واقعی پریشان ہو کر جنرل کو جواب دیا۔ جنرل میری پریشانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے گھنٹی بجا کر چپڑاسی کو چائے اور بسکٹ لانے کا کہا اور سگار کا ڈبہ اٹھا کر پہلے مجھے سگار آفر کیا اور پھر خود ایک سگار سلگا کر کش لینے لگا۔ شاید وہ میرے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے بھی صوفے سے ٹیک لگائی اور اپنے سگار کا دھواں کمرے میں پھیلنے لگا۔ جنرل نے جب محسوس کیا کہ میں دوبارہ اپنے متعلق اس سے نہیں پوچھوں گا تو وہ کہنے لگا، یاد کرو لاہور میں اپنی ٹریننگ کا زمانہ۔ ایک دن تمہارے انسٹرکٹر ایک میجر نے تمہیں ایک شام اچانک پلازا سنیما میں فلم دکھانے کی دعوت دی تھی۔ فلم ختم ہونے کے بعد جب وہ میجر اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو وہ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ میجر نے تمہیں دھکا لگانے کا کہا اور تم دھکا لگانے لگے۔ میں اس وقت ساتھ کی گاڑی میں بیٹھا تھا اور تمہاری تربیت کے دوران تمہاری کارکردگی کی غیر معمولی رپورٹ کی وجہ سے تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان دنوں میں اس محکمے میں بریگیڈیئر تھا۔ میں نے تمہیں دیکھ کر اور تمہاری رپورٹیں پڑھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ تم ہمارے محکمے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگے۔ میری رپورٹ پر ہی تمہیں گروپ لیڈر بنا دیا گیا تھا۔ مجھے یہ سارا واقعہ یاد آ گیا۔ بالکل ایسے ہی ہوا تھا جیسا جنرل نے بیان کیا تھا۔ ایک تو وہ فلم ایسی بور تھی کہ میں نے میجر کو کسی دوسرے سلسلے میں چلنے کا کہا،
لیکن اس نے اسی سلمے میں جانے پر اصرار کیا اور میرے مسلسل نہ کہنے پر، کیونکہ میں دن بھر کی ٹریننگ